मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सईद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात लाइव लेकर असल सूरत हाल से आपको आगाही देते हैं और आपको बताते चलें कि आज हमने बात करनी है पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है और ख़ुसूसी तौर पर जो मिसिंग पर्सन है उस हवाले से बात करनी है। और आपको ये क्लियर करता चलूँ कि मिसिंग पर्सन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिसमें कुछ मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ बात करने वाले लोग होते हैं, उनको तो कुछ एजेंसीज हटा लेती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आम पढ़े लिखे होते हैं, बात करते हैं और ज़ाती रंजिश की वजह से भी उनको हटा लिया जाता है, फिर उनके ख़िलाफ़ कोई केसेस कहीं भी कानूनी तौर पर नहीं होते। तो हमने आज बात उन लोगों के लिए करनी है जो गरीब हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, पढ़े लिखे हैं और उनकी फैमिलीज़ उनके लिए तड़प रही हैं एक अरसे के साथ। और आज हमने फोकस किया उस पर बात करने के लिए। उसकी वजह यह है कि कुछ फैमिलीज़ ने हमारे साथ रब्ता किया है और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में एक तो मीडिया पर हमारे बारे में बात नहीं की जाती, हम प्रोटेस्ट एक अरसे से कर रहे हैं, तो आप पब्लिक राइट्स में इसको लाजमी शामिल कीजिएगा। तो उसके लिए हमने मुनासिब समझा कि आज पब्लिक राइट्स का मौजू ही यही रखते हैं कि जो मिसिंग पर्सन है पाकिस्तान के, उस पर बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवा दूँ और फिर उस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अल्लामा सैयद नाज़र अब्बास तकवी साहब, जो कराची से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। मरकज़ी एडिशनल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान और मरकज़ी रहनुमा मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान है। अल्लामा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं पब्लिक राइट्स में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब हम यहाँ ज़ाहिर बरतानिया में बैठे हुए हैं, एक जमहूरी मुल्क है यहाँ बरतानिया में, यहाँ कोई प्रोटेस्ट होता है तो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है, उसका इज़ाला किया जाता है, लोग बात सुनते भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। वहाँ से जिन फैमिलीज़ ने हमारे साथ रब्ता किया है वो उन्होंने ये कहा कि हमारे अपने अज़ीज़ कुछ माओं ने रब्ता किया जिनके बच्चे जवान काफ़ी अरसे से गायब हैं और वहाँ के कानून के मुताबिक उनको ना वहाँ की अदालतें कोई बता रही हैं और ना कोई वहाँ मकामी पुलिस बता रही है कि वो कहाँ हैं और एक अरसे से गायब हैं। तो ज़ाहिर है जिसके घर से कोई फ़र्द गायब हो उसे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो आप इस हवाले से बताइएगा कि ये कितना एक अरसा हो गया और क्या नौइयत है इन लोगों की जो मिसिंग है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं असद साहब आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने एक इंतहाई अहम और हसास मौजू को उठाने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। अगरचे कि पाकिस्तान इस वक्त मसाइल से घिरा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मसाइल हैं और उससे दो चार है, लेकिन इन मसाइल में से बुनियादी मसाइल में से एक बुनियादी मसला जो है ये मिसिंग पर्सन का मसला है। और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल और गमगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और जैसा कि अभी आपने भी कहा कि मिसिंग पर्सन का भी कोई क्राइटेरिया होता है कि बाज़ मुल्क के बगावत में मुलविस हैं, बाज़ ने मुल्क से गद्दारी की है, बाज़ ने के आइन और कानून से मावरा होकर जो है वो काम किया और अपना क्या कहते हैं रियासत के ख़िलाफ़ या स्टेट के ख़िलाफ़ कोई काम किया। वो वाकई काबिल गिरफ्त लोग हैं जिन लोगों ने रियासत के ख़िलाफ़ और मुल्क की सलामियत के लिए जो ख़तरा बने वो लोग काबिल गिरफ्त हैं, उनकी गिरफ्त होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए, वो हजरात जिन्होंने अगर मुल्क में कोई ऐसा इक़दाम किया है मुल्क में कि जो मुल्क की सालमियत के हवाले से या मुल्क की असास के ख़िलाफ़ हो, तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, उसमें एक कानून मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और हर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाले की उसमें सज़ा मुअय्यन है। उसकी सज़ा का जो है वो दर्ज है कि पाकिस्तान से बगावत करने वाले, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाले या रियासत के ख़िलाफ़ काम करने वालों की सज़ाएँ क्या हैं। एक कानून है ना, एक स्टेट है, इसके अंदर कानून भी है। लेकिन अफसोस के साथ बात ये होती है कि जब स्टेट के मुहाफिज और कानून के मुहाफिज ही अगर कानून की पासदारी ना करें और कानून ही को पैर तले रोक जाए तो फिर आम आदमी की आप क्या बात करेंगे, फिर आम आदमी से आप क्या तवक्को रखते हैं।
پاکستان کے اندر قانون ہے تحفظ پاکستان، ایک ایکٹ ہے بنایا گیا، اس میں 90 دن کا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے، ان سے معلومات دی جا سکتی ہے، ان کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اور پھر اگر اس انویسٹیگیشن کے درمیان کوئی شخص مجرم ثابت ہوتا ہے تو اس ملک میں عدالتیں ہیں، تو ان کو جی عدالتوں میں پیش کیا جائے تاکہ عدالتوں کے ذریعے ان کی سزا معین ہو، یا وہ اپنے دفاع کے اندر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو حق ہے، آئین حق دیتا ہے پاکستانیوں کو، وہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو، کیونکہ دیکھیے ابھی تک تو آپ نے اٹھایا ایک شک و شبہ کی صورت میں وہ ملزم ہے اور ایک الزام ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ کام کیا، مجرم تو ثابت نہیں ہوئے نا ابھی، لیکن جی اگر جی ملزم ہے تو ملزم کے لیے ایک انویسٹیگیشن کر لیں، 1 سال، بہت 6 مہینے، اب آپ 6 6 سال، 8 8 سال، 9 9 سال سے لوگ غائب ہیں اور ان کی انویسٹیگیشن تمام نہیں ہوتی، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قانون کے اندر سخن میں لے جانے والے جو ہے وہ قانون کے منافی کام کرتے ہیں، ان کے منافی اقدام کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد، اور اگر فرد جرم عائد ہوتا ہے تو فوراً عدالتوں میں پیش کریں، ان پر چالان کریں، ان پر کیس چلائیے، پھر عدالتیں فیصلہ کریں گی نا کہ وہ بے گناہ ہیں یہ گناہ گار ہیں، اور پھر اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مجرم ہے تو عدالت جو ان کو سزا متعین کرتا ہے اس کو سزا دے، لیکن اگر وہ آئین و قانون ان کو بے گناہ ثابت کرتا ہے تو ان کو چھوڑنا چاہیے، لیکن متاسفانہ ہمارے مشکل یہ ہے پاکستان میں 7 8 8 8 سال سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کس کے پاس ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مائیں بہنیں بچے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ جو اس وقت صورتحال ہے انتہائی ان کے ساتھ تذلیل، انتہائی حد تک آمیز رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ تو علماء کرام ہے کہ جنہوں نے اب تک اس معاملات کو بڑی سنجیدگی سے، بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے، ورنہ جس انداز میں اس ملک کے اندر اور مسنگ پرسن لوگ اقدام کر رہے ہیں، ہم نے ان فیملیوں کو اس طرف جانے نہیں دیا، ہم نے گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، روابط کے ذریعے ہمیشہ ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید بات چیت کرنے والے کوئی بہت زیادہ اس مسئلے میں سنجیدہ نہیں ہے، تو دیکھیے جب سنجیدہ نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اثرات آئیں گے، اور جب اثرات آئیں گے تو پھر کسی سے شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ مولانا صاحب یہ ہو رہا ہے اور یوں کیوں ہو رہا ہے، فلاں کام کیوں ہوا اور فلاں کام کیوں نہیں ہوا، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، آپ نے ان کے بچے اٹھائے، گرفتار کیے، فوٹیج موجود ہے، لے جانے والوں کی تصویریں موجود ہیں، فوٹیج موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، وہ آپ سے مطالبہ ہیں کہ، اور وہ تو صاف کہہ رہی ہے، آئینی قانونی مطالبہ ان کی فیملیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے مجرم ہیں تو آپ ان کو عدالتوں میں پیش کیجیے، بالکل اور صحیح جو بھی سزا ہوتی ہے ان کو سزا دی جائے، ان کا آئینی حق ہے، بالکل صحیح منطقی بات کر رہے ہیں، لاجکلی بات کر رہے ہیں اور آئینی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے بچے مجرم ہو گئے ہیں، ثابت ہو گیا ان کا جرم، تو ان کو عدالت میں پیش کرو، سزائیں تو عدالت دیں گی نا، صحیح ہے لیکن کوئی ماں برائے عدالت تو سزا نہیں دے سکتا نا، کوئی ماں برائے جرم تو ثابت نہیں کر سکتا نا، آپ نے انویسٹیگیشن کی، آپ کو انویسٹیگیشن میں کچھ چیزیں ملی، آپ جا کر اس کو عدالت کے حوالے کر، عدالتیں فیصلہ کریں گی اس جرم پر کہ اس کا جرم کیا ہے، اس کی سزا کیا بنتی ہے، لیکن اس انداز میں غائب کر دینا بچوں کو، یہ غیر آئینی عمل ہے، یہ غیر قانونی عمل ہے اور قابل مذمت عمل ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ کس قسم کی نوعیت کے ہیں جو ان کو 8 8 سال ہو گئے ہیں اور کوئی رابطہ نہیں، دوسرا یہ بتائیے گا کہ مختلف ٹائم میں کافی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، وعدے بھی کیے گئے ہیں مختلف شخصیات کی طرف سے، لیکن ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا ابھی تک؟ دیکھیں یہی ہمارا سوال مجھ سے بھی ہے، آپ بتائیے نا کہ جرم میں آپ لوگوں کو اٹھائے، ٹھیک، یہ تو میرا حق ہے نا، بالکل آپ اگر میرے بچے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو گرفتار کرتے ہیں کسی جرم میں، تو آپ ڈکلیئر تو کیجئے کہ مولانا صاحب انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے یہ جرم کیا ہے، انہوں نے فلاں جرم کیا ہے، آپ نہ یہ بتانے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے اوپر ایلیگیشن کیا ہے، ان پر الزام کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، پھر حتیٰ یہ کہ آپ نہ ان کے والدین کو اپروچ دیتے، کون سا قانون کہتا ہے کہ بچوں کو جو ہے والدین سے نہیں ملایا جا سکتا، بچوں کو ان کے وہ جو بچے ہیں ان کو ان کے بہن بھائیوں سے نہیں ملایا جا سکتا، ان کے بیوی بچوں سے نہیں ملایا جا سکتا، یہ کون سا غیر آئینی کام ہے؟
اگر جو تو ان کی فیملیوں نے کیا جرم کیا جو بیچاری سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہیں, جو صبح سے شام تک روڈوں پہ احتجاج کر رہی ہیں, مشکلات کا شکار ہیں. بعض فیملی ایسی ہیں جن کی مائیں مر گئی ہیں, کسی کا باپ مر گیا, جو اس وقت بیچارہ اٹھا تھا تو اس کے ولادت کا سلسلہ تھا, آج اس کا بچہ کسی کا 6 سال کا بچہ ہے, کسی کا 7 سال کا بچہ ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کہاں ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑا قابل افسوس اور ریاست کا بڑا کمزور اقدام ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. آپ ڈکلیئر کیجئے کہ بھائی ان کی فیملی کو بتلائیے کہ آپ کے بچوں کو ہم نے اٹھایا ہے, ان کا یہ جرم ہے, ان کا یہ جرم ہے, ہم یہ جرم ہے. انویسٹیگیشن مکمل ہوگی, ہم عدالتوں میں پیش کر دیں گے. اگر بے گناہ ہوں گے ان کو ہم چھوڑ دیں گے, اور اگر مجرم ہوئے تو ہم جو ہے ان کو اپنا کہتے ہیں چالان پیش کریں گے. آپ عدالت سے رجوع کریے گا, اور عدالتیں جو ہے ان کو اگر سزا دیتی ہیں تو یہ عدالتوں کا کام ہے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. یہی آئین اور قانون سے ماورا اقدام ہے جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور شدید الفاظ میں جو ہے اس اقدام کی بلکہ ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں ایسے عمل سے جو آئین اور قانون سے ماورا ہو. ریاست تو ہمیں آئین اور قانون پر چلانے کا درس دیتی ہے, چلنے کا درس دیتی ہے, لیکن وہی ادارے اگر جو ہے آئین اور قانون کو چھوڑ کر اپنی منمانیاں کریں تو پھر ملک اس طرح سے نہیں چلتے. اور میں بہت بڑی کھل کے واضح بات کرنے کا عادی ہوں, میں کسی مسئلے سے کام نہیں لیتا, بڑا بالکل واضح. کیا کیا جوانوں نے؟ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا بالفرض, اگر کوئی آپ کہتے ہیں اس نے دہشت گردی کی فلاں لوگ مارے, ہم اس کی حمایت نہیں کرتے, ہم قتل کی مذمت کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے بتاؤ جس ملک کے اندر 1 لاکھ بے گناہ آدمی مارا گیا ہو اور اس میں سے کسی ایک قاتل کو بھی آج تک تختہ دار پر نہ لٹکایا ہو, کسی کو سزا نہ لی ہو, تو کوئی سرفراہ تو اٹھے گا اپنے خون کا حساب کتاب لینے کے لیے. بھائی میں اس کی حمایت نہیں کرتا, میں اس عمل کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, پھر واضح کر رہا ہوں, نہ میں اس عمل کی حمایت کر رہا ہوں, نہ میں اس کے اس کا اقدام کی کوئی تائید کر رہا ہوں, نہ سپورٹ کر رہا ہوں. میں تو ایک لاجکلی بات کر رہا ہوں نا کہ اس پاکستان میں 70-80 ہزار لوگ مارے گئے, ہر طبقے کے لوگ مارے گئے, شیعہ مارا گیا, سنی مارا گیا, بریلوی مارا گیا, لسانی مذہبی جماعتوں سب لوگ مارے گئے, ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ بے دردی سے اس ملک پہ تو مجھے مارا گیا نا, مجھے مارا گیا. میری باگوسر ٹاپ اور چلاس سے لے کر اور مشت تک میرے لوگوں کو, مزدوروں کو ذبح کیا گیا. سانہ عاشور یہاں ہوا, سانہ اربعین یہاں ہوا, حیدری کا واقعہ یہاں ہوا, مسجد مدینہ علم کا واقعہ یہاں ہوا, سانہ عاشور یہاں ہوا, اس کے ساتھ ساتھ اپنا کیا کہتے ہیں امام برگہ علی کا دھماکہ ہوا, جیکب آباد کا دھماکہ, شکارپور کا دھماکہ. پاکستان کا کون سا چپا ایسا ہے کہ جہاں میرے مظلوم لوگوں کا خون نہ گرا ہو؟ سوال تو میرا بنتا ہے کہ بھائی اس ملک میں مجھے بے دردی سے مارا گیا, اس ملک میں مجھے شناختی کارڈ دیکھ کر بسوں سے اتار کر ذبح کیا گیا, قتل کیا گیا. میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں نا جن لوگوں نے میرے بچے اٹھائے, تو بتاؤ میرے قاتل کتنے پکڑے, میرے قاتلوں کو کتنی سزائیں ہوئی ہیں, ان کو کتنا تختہ دار پہ لٹکایا ہے؟ کسی ایک کو لٹکایا تو میں بیٹھا ہوں, آپ مجھے بتائیے. کسی ایک فرد کو لٹکایا ہو, کسی ایک قاتل کو لٹکایا ہو آج تک؟ پاکستان کی ایک واقعہ نہیں ہے, 20 سال سے 25 سال سے پاکستان اس دہشت گردی کی بھیڑ چڑھا رہا, اور اس کے اندر سب سے زیادہ متاثر میں ہوئے, کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا, کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا. تو 20 سال میں جس کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہو, اس میں سے اگر کوئی فرد اٹھ کے کوئی انفرادی عمل کرتا ہے اور وہ کچھ کر بیٹھتا ہے, تو آپ نے اس کو گرفتار کر کے اس کو غائب کر دیا, تو میرے خون کا حساب کون لے گا بھائی؟ یہ انفرادی عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کا قانون حرکت میں نہیں آیا, جب آپ نے مجرموں کو سزائیں نہیں دی, جب آپ نے مجرموں کو جیلوں سے بھگایا, جب مجرموں کو سپورٹ دیا گیا, ان کو چھوڑ دیا گیا, ضمانتیں کر دی گئی, جب آئین اور قانون نے کوئی حرکت نہیں کی, مجرم کو سزا نہیں دی, تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی جس کے 4 بھائی مرے ہوں, بیٹا پوتا مارا گیا, باپ بیٹا پوتا مارا گیا, اس شہر میں عورتیں ماری گئی, مجلسوں پہ عورتوں کی حملہ ہوا, تو کوئی تو سر پھرا اٹھے گا. اور اگر اس نے یہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے, بلکہ اس کا قصور قانون کا قصور ہے کہ اس کی گرفت میں دہشت گرد کیوں نہیں آئے, اگر یہ مسئلہ ہے تو. جی بالکل. علامہ سید ناظر عباس تقوی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے مجلس وحدت مسلمین کے ہیں مرکزی سیکرٹری جناب مولانا مقصود علی, ہمارے ساتھ ابھی جوائن کیا انہوں نے, یہ بھی کراچی سے موجود میں تھے اور راستے میں رکے ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے کیونکہ تعلیمی نصاب کے حوالے سے بھی ان کے پاس ذمہ داریاں ہیں, تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جناب مولانا مقصود صاحب, یہ بتائیے گا کہ جس طرح مسنگ پرسن کا آج ٹاپک ہے ہمارا, اس میں مولانا
ناظر عباس تقوی صاحب نے بڑی مفصل گفتگو بھی کی یا بتایا بھی ہے کیا پرابلم ہے. آپ ذرا بتائیے گا کیونکہ آپ ایک مدرسے کے پرنسپل بھی ہیں کوئٹہ میں بھی اور یہ سارے ایریے میں, تو آپ اس سچویشن پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کیونکہ جو فیملیز جن کے گھروں سے بچے گئے ہوئے ایک عرصے سے وہ تڑپ رہے ہیں اس معاملے میں, اور کس سے وہ شکایت کریں آخر, اور کیا سچویشن ہے یہ شیئر کیجئے گا ہمارے دیکھنے سننے والوں کے ساتھ. جی آپ کو آواز آ رہی ہے جناب؟ میرا خیال ہے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے کیونکہ وہ سفر میں, شاید انٹرنیٹ کی کوئی پرابلم ہے. جی علامہ سید ناظر عباس تقوی صاحب آپ بھی اس پر بات کیجئے گا, آپ کو تو آواز آ رہی ہے. جی میں پھر دوسری بات یہ کہتا ہوں, یہ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ پروٹیسٹ ہوئے, احتجاج ہوئے. پروٹیسٹ کرنا, احتجاج کرنا یہ ان فیملیوں کا اور ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, اور اسی کے مطابق ہم نے اپنے حق کو استعمال کرتے پرامن احتجاج کیا. ابھی تک کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا کہ جس سے جو ہے کوئی مشکل کھڑی ہو, کوئی ملک میں پرابلم کھڑی ہو, ہم نے نہیں کیا. اور اس کے نتیجے میں جب ہم سے مذاکرات ہوئے, فیملیوں سے مذاکرات ہوئے, بات چیت ہوئی, امید ہوئی ہمیں, اور انہیں یقین دہانی کرائی. ایک کے بعد ایک مذاکروں کو ڈیلے کیا گیا, کبھی نتیجہ خیز ہوئے, کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ اب حد تو یہ ہو گئی ہے کہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, ان کو پریس کانفرنس سے روکا جاتا ہے, مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. یہ چیز غلط ہے. آئینی اور قانونی حق ہے مظاہرے کرنا. آپ جواب دیں, آپ نے اٹھایا, آپ جواب دیں. اس ملک میں, اب میں بہت ساری باتیں بڑا نہیں کر سکتا, اس ملک میں 28 ایجنسیاں ہیں, بالآخر کسی نے تو اٹھایا ہے نا. جی بالکل, بالآخر کسی نے تو اٹھایا, کسی کے پاس ہو گیا, آپ اس پہ ڈال دیں, اس پہ ڈال دیں. آپ ایک اسٹیٹ ہے, ریاست ہیں, آپ کے ڈومین میں سارے ادارے آتے ہیں. آپ ان اداروں سے بیٹھ کر ہم آنگی کر جواب دیجئے. میں تو یہاں تک بڑھ کے آگے کرتا ہوں, جواب دیجئے اور کہیے کہ نہیں دیں گے. اور زندہ ہیں, بتائیے نا, کچھ تو بتائیے. زندہ ہیں, مار دیے ہیں نہیں ہے, کچھ تو بتائیے نا. آپ میں بڑی کھل کے بات کرتا ہوں. اگر آپ 10 سال ہے, 8 سال ہے, کوئی 8 سال سے, کوئی 7 سال سے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی طبعی موت بھی مر سکتا ہے, کوئی دنیا سے چلا گیا, تو بتاؤ نا, ڈکلیئر کرو. ان کی فیملی کو بتاؤ جو بیچاری سڑکوں پہ بیٹھی ہے, دھکے کھا رہی ہے, صبح سے شام تک اپنے بچوں کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ آج تمہارا باپ آ جائے گا, چھٹ کے کل تمہارا باپ آ جائے گا. ان کو بتاؤ تو صحیح. زندہ ہیں تو بتانا, ملاقات کرانا تمہاری ذمہ داری ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اپنی طبعی موت مر گئی ہے, مار دیے ہیں, بتاؤ نا, ڈکلیئر کرو. ہم شہید پرور قوم ہیں, کیوں چھپاتے ہو؟ اس مسئلے کو زیرو پہ تو لانا پڑے گا نا, یا اسی طرح اس کو آپ لٹکا کے رکھیں گے؟ یہ تو کام ریاست کا میں سمجھتا ہوں اچھا کام نہیں. یہ کمزوری ہے. میں تو معاملات بہت آگے تک لے گیا, میں نے تو حضرات سے کھل کے بات کی, اور میں نے کہا بھائی جو بھی ہے اس معاملے کو زیرو پہ لائیے. اور مجھ سے کہا بھی کہ ہم اس معاملے کو زیرو پہ لائیں گے. میں نے کہا ہم ہر طرح کی مشکل کے لیے, ہر طرح کی آزمائش کے لیے تیار ہیں. آپ جو ہے وہ بسم اللہ کیجئے. فیملیوں کو بھی ہم نے بہت سارے معاملات کے لیے ذہنی طور پہ آمادہ کیا اور آمادہ کیا, لیکن اب تک جواب نہیں ہے, سائلنٹ ہے. انہوں نے کہا ہمیں ایک لسٹ بنا کر دیے. وہ لسٹ بھی ان کو بھیج دی گئی ہے. اس کے بعد ڈائلاگ جو سیٹ ہوئے میں بالکل کچھ نہیں ہے. کل پرسوں میرے پاس فیملی آئی تھی, پھر انہوں نے مجھ سے کہا تھا, میں نے کچھ حضرات کے نام لے کر ان کو کہا کہ میں نے کہا جائیے ان سے رابطے کیجئے, ہم بھی کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو اٹھائیے. یہ مسئلہ دبے گا نہیں, یہ مسئلہ چلتا رہے گا. کبھی اس میں شدت آئے گی, کبھی سو, لیکن یہ معاملہ چلے گا. جب تک کوئی واضح چیز سامنے نہیں آتی اس وقت تک یہ معاملہ چلے گا. ہمیں تو پتہ پڑا تھا پچھلی حکومت کے اندر, جنرل صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے اور مسائل کو تمام کریں گے, مسٹر پرسن کو, اور اس کو زیرو پر لے کر آئیں گے. ہم منتظر ہیں ان کے اعلان کے. اب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. کیا رکاوٹیں, کیا مشکلات ہیں, کیا پنیاں, ہمیں نہیں معلوم. ہمیں اعتماد میں لیا جائے, بچے تو ہمارے ہیں نا. اس ملک میں 28 دن کے دھرنے ہوئے, آپ پر اعتماد کرتے ہوئے دھرنے ختم کیے گئے, آپ پر اعتماد کرتے ہوئے احتجاجوں کو ختم کیا گیا, لیکن آپ نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افراد جو ہے, ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے, اور یہ ریاست کی اولادیں ہیں, بچے ہیں. ریاست ماں یہ انہی کے بچے ہیں, اور ریاست کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے. تو میں آپ کو بتاؤں, بلوچستان کے اندر وہ جن کو آپ باغی کہتے ہیں,
جن کو آپ کہتے ہیں انہوں نے ملک سے بغاوت کی ہے، ملک سے غداریاں کی ہیں اور یہ کیا اور وہ کیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا، آپ یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ساری چیزیں، انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، ان کو تو آپ قومی دھارے میں لے کے آ رہے ہیں، ان کو آپ قومی دھارے میں لاتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو سرکاری نوکریاں دیتے ہیں، ان کو وظائف دیتے ہیں، ان کو جھپیاں مارتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے بچوں نے کیا کیا ہے؟ میرے بچوں نے کون سا ایسا اقدام کیا ہے؟ صحیح ہے۔ میرے بچوں نے اگر کوئی ایسا اقدام نہیں کیا، میں نے تو بڑی کھل کے بات کی تھی، میں نے بڑی کھل کے مذاکرات میں بات کی تھی، میں نے کہا اگر میرا بچہ شام گیا ہے اور اس نے جناب زینب کے روزے کا دفاع کیا ہے، تو بھائی کل اگر مکہ مدینے پہ دشمن حملہ کرتا ہے تو مکہ مدینے میں دفاع میں کھڑے ہوں گے اس کے۔ یہ ہمارا مرکز ہے۔ اگر نبی کی نواسی کے روزے پر دشمن حملہ کرے، امام حسین کے روزے پر دشمن حملہ کرے، مکہ مدینے پر دشمن حملہ کرے تو ہم اس حملے کو روکیں گے نہیں۔ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، کوئی کرائے کے لوگ تھوڑی ہیں، صحیح ہے۔ یہ کرائے کے لوگ تھوڑی تھے، یہ بھاڑے کے لوگ تھوڑی تھے جو وہاں گئے تھے، یہ محبت اہل بیت میں وہاں گئے، انہوں نے اہل بیت کا دفاع کیا اور وہاں گئے، اور اگر پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اسٹیٹ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، ریاست کے خلاف کوئی کام نہیں دیا، جب ان کو آپ ریاست جو ہے ریلیف دے سکتے، جنہوں نے بلوچستان کے اندر پاکستان سے بغاوت کی، تو ان کو کیوں نہیں دے سکتے کہ جنہوں نے جو ہے یہاں پر کوئی اقدام نہیں کیا؟ اور یہ بات بھی بتاتا چلوں، یہ دروازہ بھی آپ نے ہی کھولا تھا، یہ دروازہ بھی بحرین میں آپ نے کھولا تھا، یہ دروازہ آپ نے دوسرے مقامات پہ یمن میں آپ نے کھولا، یہ دروازے آپ ہی کے کھولے ہوئے ہیں، تو آج پریشان ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں جب کھلتی ہیں بہت آگے جاتی ہیں، لہٰذا آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جوانوں کو حوالے کیا جائے اور کم سے کم عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ان کی فیملیوں کو ان سے ملاقات کرائی جائے، ان کے بچوں سے ملایا جائے۔ تقی صاحب یہاں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں تو پھر مولانا مقصود صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، آپ لائیو میں بات کریں، دوبارہ کال کر لیں۔ مولانا مقصود صاحب کیا حال ہے جناب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم جی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ پہلے آپ سے کوشچن میں نے کیا تھا لیکن آپ میرا حال ہے انٹرنیٹ کی کمی ہے وہاں، اور جس کی وجہ سے کٹ گیا تھا، رابطہ منقطع ہو گیا تھا آپ سے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے، آپ ایک ادارے کے پرنسپل بھی ہیں اور جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے یہ بڑا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر خصوصی طور پر موجودہ دہشت گردی کی لہر دوبارہ انٹر ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دونوں چیزوں کو سم اپ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک اہم موضوع پر آپ نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے، اور میں آپ سے اور اپنے معزز سامعین و ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں سفر میں ہوں اور اس وجہ سے کچھ مشکل تھی سفر کی وجہ سے۔ دیکھیں، بہت اہم ہے اس وقت مسنگ پرسن کا معاملہ، جس طرح قبلہ علامہ ناظر عباس تقی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہزاروں لوگ پریشان ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں، بلوچستان کے اندر بھی ایک آواز اٹھتی رہی ہے ہمیشہ کہ یہاں جو مسنگ پرسن ہیں ان کے بچے بیٹھتے رہے ہیں احتجاج پہ، وہ معصوم بچے، ان کی مائیں بہنیں۔ اسی طرح کراچی کے اندر جو شیعہ مسنگ پرسن ہیں ان کے فیملیز مزار قائد پہ بیٹھی ہیں۔ اس سے پہلے جو صدر مملکت کی رہائش گاہ ہے اس کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا، اس کے بعد ایک ادارے کے سامنے جب وہ احتجاج کے لیے گئے، گرفتاریاں ہوئیں، لاٹھی چارج ہوا۔ یہ بہت ہی دردناک صورتحال ہے اس وقت۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادارے جن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین پاکستان پر عمل کریں، وہ قانون کے محافظ خود کو کہلاتے ہیں، وہ خود کو آئین کا محافظ سمجھتے ہیں، وہ اس ملک کے ٹھیکیدار سمجھے جاتے ہیں۔ وہ خود اگر آئین کو پامال کریں، وہ خود اگر قانون سے اپنے آپ کو ماورا سمجھیں، تو پھر ایک عام شہری سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جناب، آپ ملک کے قانون کے پابند ہیں، یہ جنگل نہیں ہے، یہ ایک ملک ہے جس کے اندر ایک آئین ہے، جس کے اندر ایک پارلیمنٹ ہے، قانون ہے۔ آپ جائیں اور قانون کے جو مجرم ہیں کریں، ان کو تھانوں میں بند کر دیں، ان کو جیل میں لے جائیں، ان کو کورٹ میں پیش کریں۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ملک کے آئین، ملک کے ریاستی اداروں کو جو اعتماد نہیں ہے، اداروں کو اعتماد نہیں، تو پھر عام شہری کس طرح اعتماد کرے گا ان پر؟ بات یہ ہے کہ آپ طاقتور ہیں، آپ جو چاہیں اس ملک میں کر سکتے ہیں، تو آپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کے جو شہری ہیں ان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے جب یہ معصوم ہیں، یہ مائیں اور بیٹے، تو ان کے زبان پہ چاہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے جو میرا بچہ نے اٹھایا ہے رات کی تاریکی میں، اس کا جرم کیا تھا؟ خدا را آپ یہ تو بتائیں کہ اس نے کیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آیا اس وقت وہ زندہ ہے یا لاش پھینک دی گئی ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں دنیا کے اندر کچھ قانون ہیں، یہ ملک سرزمین بے آئین تو نہیں ہے، بغیر قانون کے تو یہ ملک نہیں چل سکتا۔ تو ان کو چاہیے کہ اس قانون کی خود پاسداری کریں، اور اگر کوئی مجرم ہے تو جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو قانون کے آپ حوالے کریں، ان کو آپ تھانے میں پیش کریں، ان کے خلاف احتجاج کریں، ان کو قانونی پروسیس کی طرف لے جائیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس ملک کے آئین اور قانون کی آپ بھی جو ہے وہ قدر کریں۔ آپ اگر قانون سے اپنے آپ کو ماورا سمجھیں گے، اس طرح ملک کے اندر آپ قانون کو نافذ کریں گے، تو بات یہ ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو احتجاج کرتے ہوئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب تک ان کی آواز کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی آواز کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ بات بھی اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہماری ملت کا تعلق ہے، دنیا کا، ہم تو دوہرے سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف سے آپ دیکھیں کہ دہشت سب سے بڑا نشانہ ہم ہیں، ہمارے ماؤں بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو روزانہ جنازوں کے تحفے دیے، ہمیں بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا، ہمیں اس ملک کے اندر بسوں سے اتار کر، ہمیں اس مسجدوں کے اندر مارا گیا، آزاداری کے جلوسوں میں مارا گیا۔ تو ایسی ہے جس پر ظلم اور بربریت کی انتہا ہو چکی ہے، آپ ان کے بچوں کو اٹھائیں، ماورائے آئین اٹھائیں، اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ ہم خاموش رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی باضمیر اس ظلم پر، اس ناانصافی پر خاموش رہتا۔ صحیح، ایک کالر ساتھ شامل ہے، میں چاہتا ہوں انہیں لے لوں تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، آپ بات کریں، لائیو ہیں آپ۔ میرا حال ہے نہیں، آواز آپ کی نہیں آ رہی، دوبارہ آپ کال کر لیں۔ جی مولانا مقصود صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ جاتے ہیں جناب سید ناظر عباس تقوی صاحب کے پاس، تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ لہر شروع ہوئی ہے دہشت گردی کی، جس میں اسلام آباد میں بھی عدیل شہید ہو گئے ہیں، پولیس کانسٹیبل، اور ایک بڑی تباہی سے اسلام آباد کو بچا دیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری جو تحریک طالبان ہے کالعدم پاکستان، اس نے قبول کی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ تقوی صاحب آپ اس پر جواب دیجیے گا، لیکن ایک کالر کو اگر اجازت ہو تو شامل کر لیتا ہوں، تو پھر اسی پر آپ بات کریں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ آپ ایک مسلمان تھا، دو سال ایسی کا دیا انہوں نے وہ کافر۔ جی ہلو جی، آپ بات کیجئے گا، میرا حال آواز نہیں آ رہی ہے فون پر۔ اچھا، یہ جو آپ نے بھی موجودہ صورتحال ملک کے حوالے سے کہا، دیکھیے میں پھر وہیں پر آؤں گا، اپنی بات کو وہیں شروع کروں گا کہ ملک میں جو ہے وہ ایک ایسا سوئچ لگا ہوا ہے کہ جب چاہتے ہیں اس کو آن کر دیا جاتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو آف کر دیا جاتا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ملک میں اب تک امن و امان کے حوالے سے استحکام قائم نہیں ہو پا رہا، حالانکہ ہم نے بڑی قربانیاں دی اس ملک کے اندر۔ ابھی 16 دسمبر کو آپ نے دیکھا اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اس کی برسی منائی گئی، کئی سو بچے اس میں مارے گئے، ہمارے بے دردی سے مارے گئے، نہ وہ شیعہ تھے
نہ کوئی خاص مسلک تھا ان کا، ہر مسلک کا بچہ اس اسکول میں مارا گیا بے گناہ. اسی طرح بچے مسجدوں میں مدارس میں مارے گئے. میرا سوال یہی ہے کہ اگر ان کے دہشت گردوں کو لٹکایا جاتا، ان نیٹ ورکوں کو توڑا جاتا، ان کے سہولت کاروں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جاتا اور ان کو سزائیں دی جاتی، تختہ دار پر لٹکایا جاتا، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں آپ امن و امان قائم کرنے میں سنجیدہ ہیں اور آپ نے امن و امان کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ اب جو بھی پاکستان کی آپ کو صورت نظر آ رہی ہے، صورتحال، یہ سب مصنوعی صورتحال ہے. وہ کلپٹ جو دہشت گردی کے اندر ملوث تھے وہ آج بھی موجود ہیں، وہ معاشرے کے اندر موجود ہیں، آج بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں، دیواری نویسیاں کرتے ہیں، جھنڈے ان کے موجود ہیں، تنظیمیں ان کی موجود ہیں، ان کا وہی انداز ہے، وہی طریقہ کار ہے. لیکن کیونکہ ریموٹ آپ کے ہاتھ میں، لہٰذا وہ کنٹرول ہے اور وہ چل رہے ہیں کنٹرول کے ساتھ. جس دن ریموٹ کنٹرول سے آپ نے اس کو باہر کیا، وہ پھر پاکستان کے اندر اسی انداز میں دہشت گردی کا بازار گرم کریں گے. لہٰذا اگر پاکستان میں دائمی امن قائم کرنا چاہتے ہیں، واقعاً اگر پاکستان میں آپ سنجیدہ ہیں، تو جب تک ان گروپوں کو، ان دہشت گرد آرگنائزیشنوں کو، ان دہشت گردوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، ان کے نیٹ ورک کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا اور ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، اس وقت آپ پاکستان میں اگر یہ سمجھتے امن و امان قائم ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ احمقانہ سوچ ہے، بیوقوفانہ بات ہے. آپ جو ہیں وہ قومی دھارے میں لوگوں کو لے کے آ گئے. وہ لوگ جنہوں نے کھڑے ہو کر جو ہے کسی مسلک کی توہین کی، اس کی تکفیر کی، وہ لوگ دہشت گرد کہ جنہوں نے کھڑے ہو کر ریاستی اداروں کو اور عام بازاروں کو، ہوٹلوں کو، جی ایچ کیو کو، سب کو نشانہ بنایا اور بعد میں ڈکلیئر آپ بتاتے تھے نا فلاں گھروں نے قبول کیا، فلاں گھروں نے قبول کیا، فلاں گھروں نے قبول کیا. تو جن لوگوں نے قبول کیا ان گھروں کے ساتھ انجام کیا ہوا، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ تو جب آپ نہ کسی کو تختہ دار پہ لٹکائیں گے، نہ ان کے نیٹ ورک کو تباہ کریں گے، ختم کریں گے، تو بالآخر وہ انڈے بچے تو دے رہے ہیں نا، وہ پل تو رہے ہیں گروپ اسی ملک کے اندر. تو لہٰذا جب ان کو موقع ملتا ہے وہ کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. میں پھر پاکستان کی حکومت کو کہتا ہوں اور ریاست کو کہتا ہوں، پاکستان میں اگر مستمل چاہتے ہیں امن و امان، تو دہشت گردوں کو، نیٹ ورک کو بالکل زیرو پہ کرنا پڑے گا، خاتمہ کرنا پڑے گا اور دہشت گردوں کو سزائے موت دینی پڑے گی. اس کے علاوہ امن و امان کا قیام جو ہے وہ مشکل ہے. یہ جو افغان ہو رہا ہے، اس کی کیا سچویشن ہے؟ یہ دوبارہ وہی دہشت گردی دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ ادھر سے ہی ایلیمنٹ سارے آتے ہیں یا اندرون خانہ کچھ چل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہاں سے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے نیٹ ورک موجود ہیں. اچھا، بڑے بڑے نیٹ ورک اس پاکستان کے اندر موجود ہیں. کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں نیٹ ورک نہ ہو. جب ان کو طاقت ملتی ہے، جب وہ طاقتور ہوتے ہیں یا جب ان کو موقع ملتا ہے، وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں اور وہ اپنی کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ بنو کا واقعہ کو پہلا واقعہ تو نہیں ہوا نا. آج سے چند سال پہلے بھی بنو کے اندر 400 دہشت گردوں کو چھڑایا گیا. 400 دہشت گردوں کو، جنرل مشرف صاحب کا دور تھا، اس میں چھڑایا گیا. انہوں نے وہاں پر کیک کاٹا، سالگرہ کاٹی اور دہشت گردوں کو چھڑایا. اتنے بڑے واقعے کے بعد پھر دوبارہ سوالیہ نشان ہے. کیسے اسلام آباد کے شہر کے اندر جہاں آج نہیں سکتا، جہاں عام آدمی جا نہیں سکتا، وہاں جگہ بیٹھا ہوا ہے. ظاہری بات تو کہیں آپریٹ ہونا جا رہا ہوگا. تو یہ پھر تو سارے سوالات تو سیکورٹی فورسز کے اوپر آتے ہیں نا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو، پوری پاکستان کو سیاست کر رہی ہے، حکومت سیاست کر رہی ہے، ماجرائی کی ایک ماحول بنا ہوا ہے، عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے. جو سابقہ ہوں، موجودہ ہوں یا آنے والے ہوں، سب کا فوکس اقتدار ہے، اقتدار کا پنجہ آزمائی ہے. عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، اس 5-6 سال سے جو شور مچا پڑا ہے اس ملک میں، عوام کو کیا ریلیف ملا؟ عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا. اگر بجلی مثال کے طور پہ کسی زمانے کے اندر 5 روپے یونٹ تھی، آج 40 روپے پہنچ گئی ہے. اگر 65 روپے کا پیٹرول تھا تو آج 250 روپے کا پیٹرول ہو گیا. ڈالر 65 روپے کا تو 200، اب تو پتہ ہی نہیں ہے، 250 بھی چل رہا ہے، 35 بھی چل رہا ہے، 60 بھی چل رہا ہے. تو بجلی آپ کے پاس نہیں ہے، گیس آپ کے پاس نہیں ہے، پانی پینا آپ کے پاس نہیں ہے، صحت کے مراکز آپ کے پاس نہیں ہے. سیلاب کے اندر لوگ برباد ہو گئے، ڈوب گئے، حکومت ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ تو کسی معاملے میں بھی سنجیدہ نہیں ہے.
آپ نے صرف دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام نہیں ہوئے بلکہ آپ تو اس ملک کو چلانے میں بھی ناکام ہیں. اور آپ سن رہے روزانہ تجزیے, یہی سیاست دان جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یہ عوام کی طرف سے نہیں جا رہا. عوام پر تو آپ نے قرضوں کا بوجھ لاد دیا, عوام کے اوپر تو آپ نے مہنگائی کا بوجھ لاد دیا. اس ملک کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک عجیب تماشا ہے اس ملک کے اندر. تو کون سی نہ سیاست دان کسی چیز پر کنٹرول کر سکے ہیں, نہ پاکستان کی ریاست کوئی کنٹرول کر سکے. جو ملک ایٹمی ملک ہو, اس کے پاس بجلی نہ ہو, اس کے پاس گیس نہ ہو. آپ نے کیا کیا 2000 کے اندر؟ مجھے یاد ہے کہ کے ایس سی کے اس زمانے کے اندر نہیں ہوتی تھی, کے ایس سی ہوتی تھی. اس کے ڈائریکٹر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ آنے والے 5-6 سال بعد پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا شارٹ فال آنے والا ہے اور ہمیں اتنی بجلی کی ضرورت ہے. اس 2000 سے لے کر اب تک کتنی حکومتیں آئی ہیں, کتنی حکومتوں نے رد و بدل کیا؟ کیا 1% بھی کوئی بجلی کے اندر رد و بدل آیا, کوئی بہتری آئی ہے؟ کچھ نہیں آیا. یہ سب نورا کشتی ہے. عوام کو الجھائے رکھو, اور وہ جو اس کے پس پردہ جو عزائم اور جو کام ہو رہے ہیں امریکہ کو اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے, سارا ایجنڈا وہی ہے. پوری قوم کو یہاں لگا دیا مہنگائی تلے اور اس کے طرح. تو اپنے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں, اس کام کے اندر جن کے لیے یہ سارا کام ہے اس کام میں سموتھی جا رہے ہیں. نہ دہشت سے کنٹرول ہو رہے ہیں اور نہ جو ہے وہ ملک جو ہے صحیح راستے پہ چل رہا ہے. مولانا مقصود صاحب آئے, دوبارہ جوائن کیا ہے, تو میں چاہتا ہوں ان سے ایک کوسچن کیا جائے, اس کے بعد پھر کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس اسی طرح نکل جاتا ہے, بات پوری بھی نہیں ہوتی. مولانا مقصود صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. جی اچھا, یہ بتائیے گا کہ گرفتار علماء اور عزاداروں پر جو قائم مقدمات تھے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ یہ بتائیے گا جو علماء اکرام اور عزاداران گرفتار ہیں جن پر مقدمات درج کیے گئے ہیں, وہ تقریباً کافی حد تک جعلی مقدمات تھے جو کسی مختلف بہانے پر کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں بتا سکتے ہیں کہ ابھی کیا سچویشن ہے, کچھ اس کا حل بھی ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ انتہائی صاف بھی ہے اور انتہائی شرمناک بھی ہے کہ علماء. آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ کی. یہ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی, آپ دوبارہ پھر جوائن کیجئے گا, میرا خیال ہے کچھ پرابلم ہے. تو تقوی صاحب آپ اسی سوال کا جواب دیجئے گا کہ کیا سچویشن ہے ابھی جو مقدمات قائم کیے گئے تھے عزاداران پر اور مختلف جگہوں پر مجالس کروانے پر, اس کی کیا سچویشن ہے ابھی؟ وہ مقدمات ختم ہوئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح جب یہ پاکستان بنایا تو انہوں نے جو 14 نکات پیش کیے گئے جو اساسی نکات ہیں, اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد تمام مسالک اور تمام مذاہب کے لوگ پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کریں گے, اپنی مذہبی رسومات کو انجام دیں گے, اور ریاست میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی. لیکن متاسفانہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے آئین سے اور قائد اعظم کے نظریے سے انحراف پہ اگر کسی کی مذہبی رسومات پر کوئی قدغن لگائی جاتی ہے, اس کو اس کی مذہبی رسومات سے روکا جاتا ہے, تو یہ قائد اعظم کے ویژن کے خلاف ہے, یہ قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہے, یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے. کس آئین کے تحت پھر مجھ پر مقدمات قائم ہوتے ہیں؟ کس آئین کے تحت مجھ پر جو ہے وہ ایف آئی آریں کاٹی جاتی ہیں؟ یہ سمجھ سے بالا ہیں. آج سے کچھ سال پہلے پچھلے سال آپ نے دیکھا کراچی شہر کے اندر تقریباً 7.5 لاکھ عزاداروں پہ ایف آئی آریں کٹی اور انتہائی سنگین مقدمات قائم کیے, جس میں ہم نے لانگ مارچ کیا اور اس کے اندر جو ہے ہم نے پھر وہ ساری ایف آئی آریں ختم کروائیں اور حکومت اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے. میں نے ایک ہی سوال کیا تھا, میں نے بتایا صوبائی حکومت سے میں نے سوال کیا, میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ جو ابھی آپ کے گھڑی خیروں کے اندر جو آپ کے لیڈر بے نظیر بھٹو کا جو مزار ہے, وہاں پر جب آپ نے برسی کی تو میرے پاس ویڈیو موجود ہے کہ لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے, ایک شہر سے دوسرے شہر پیدل برسی کی اپنا کہتے پروگرام میں شرکت کے لیے گئے. ان کا لیڈر ہے, وہ اس سے عقیدت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, اس کی عقیدت محبت میں اگر اس کا کارکن اس کی برسی کے اندر جاتا ہے تو کوئی مقدمہ نہیں ہے. لیکن میں اگر پیدل امام حسین کے جلوس میں جاتا ہوں تو مجھ پر مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت مجھ پر مقدمات کیے جاتے ہیں؟
یہ پاکستان اس پاکستان کے بنانے والوں کی اولادیں ہیں. اس ملک کا حق مجھے دیتا ہے, آئین مجھے حق دیتا ہے. بلکہ میں اس سے بڑھ کے بات کروں, یہ کرتالپور کی راہداری جب ہمارے بیچارے سکھ برادران آتے ہیں, ان کے لیے کرتالپور کی راہداری کھولی جاتی ہے, ان کے لیے 62 امیگریشن بنائے گئے, ان کو ریاست فیسلیٹیٹ کرتی ہے, ان کو سہولت فراہم کرتی ہے. اگر سکھ اپنے بڑوں کے مزار کی زیارت کے لیے پاکستان آتے ہیں, ان کا حق ہے, ان کے بزرگ ہیں, ان کا حق ہے, وہ اسی طرح سہولت دینے ان کا حق ہے آئینی, اور ہم بھی اس کی حمایت کرتے تائید کرتے ہیں. لیکن سکھ اگر بزرگ کے اپنے زیارت کرنے کے لیے پاکستان آتا ہے, ریاست اس کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے, ریاست اس کو سہولت دیتی ہے. لیکن میں اگر زیارت کرنے کربلا جاتا ہوں تو ریاست میرے ساتھ کیا کرتی ہے, حکومت میرے ساتھ کیا تعاون کرتی ہے. ابھی کل کرسمس ڈے آ رہا ہے, آ رہا نہیں آ رہا, ریاست ان کرسمس ڈے جو ان کی عبادت کا دن آ رہا ہے, تو اس کے اندر ان کو حکومت پروٹوکول دے گی, سیکیورٹی دے گی, فیسلٹیز دے گی, فیسلیٹیٹ کرے گی. کیوں؟ ان کا حق ہے, اس ملک کے شہری ہیں, ان کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. ہندو دیوالی منائے تو ریاست تعاون کرتی ہے, عیسائی کرسمس ڈے منائے تو ریاست تعاون کرتی ہے, تو سیکیورٹی دیتی ہے. سکھ اس ملک میں اپنے بزرگوں کے مزارات کی زیارت کرنے آیا تو ریاست کو پروٹیکٹ کرتی ہے. میں جب امام حسین کی مجلس کرنے جاتا ہوں, مجھ پر مقدمات. میں امام حسین کی جلسی میں مجلس میں پیدل جاتا ہوں, مجھ پر مقدمات. میں کربلا زیارت کرنے جاتا ہوں, مجھے تنگ کیے جاتے ہیں, مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. یہ کیا تصور پیش کر رہے ہو اسلامی ریاست کا؟ یہ کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کا؟ کیا میرے آبا و اجداد سے قائد اعظم نے اسی دن کے لیے وعدہ کیا تھا؟ کیا میرے بڑوں سے قائد اعظم کا یہی وعدہ تھا اس پاکستان کے ریاست کا؟ میں نہیں سمجھتا پاکستان کا تصور یہ تھا. پاکستان کے تصور سے, قائد اعظم کے ویژن سے انحراف کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر. جو یہ کام کر رہے ہیں, سن لیں وہ قوتیں, وہ طاقتیں سن لیں, فیارے کاٹنے والے, مقدمات کرنے والے, ان ہتھ کنڈوں سے عزاداری رکنے والی تو نہیں ہے. تمہارے ان احمقانہ اقدام سے عزاداری بڑی تو ہے, رکی نہیں ہے. تم نے بم دھماکے کر کے دیکھ لیے, تم نے لوگوں کو مار کے دیکھ لیا, تم نے قتل کر کے دیکھ لیا. ایک مجلس میں تم نے دھماکہ کیا, 50 آدمی سے 500 ہو گئے, 500 میں دھماکہ کیا 5000, 5000 میں دھماکہ کیا 50000. ہمارے قدم تو آگے بڑھیں, اور اس قوم کو کون روک سکتا ہے جس کے دل سے, دماغ سے موت کا تصور ہی ختم ہو جائے. تو ایف آئی آر کیا چیز ہے, کرو مقدمات. یہ ہماری نظر میں ردی کے ٹوکروں کے ٹکڑے ہیں, کاغذ ہیں, جن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا, اس کی رگوں میں ہمارا خون بھی ہے, اس کو بنانے والے بھی ہیں, ہم چلانے والے بھی ہیں. اور اگر آج پاکستان کسی جگہ پر کھڑا ہے اور بچا ہوا ہے, اس میں ہمارا کردار ہے. کہ اس لیے کہ ہم نے جتنے جنازے اٹھائے, اگر کوئی اور ہوتا تو اس ملک کو کہیں اور لے جاتا. ہم نے, علماء نے بڑی حکمت, قیادت نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس ملک کو چلایا, تو آج یہ ملک اپنی جگہ پر باقی ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے اقدامات کرنے سے گریز کیا جائے. میرے آئینی حق سے مجھے نہ روکا جائے. یہ میرا آئینی حق ہے, یہ میرا قانونی حق ہے, اور مجلس ہوتی ہے, ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جتنے مقدمات کرنے کر لیجیے. اچھا, آپ نے کربلا کا ذکر کیا. زائرین جتنے بھی جاتے ہیں پاکستان سے, اس بار میں وہاں موجود تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ جو نجف سے کربلا جانے والے قافلے ہیں جو مشی میں جاتے ہیں, بھاگ کرتے ہیں, ان میں پاکستانی زائرین جتنے بھی تھے ان میں نے پاکستانی فلیگ دیکھا ہے. اور ہر ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں پاکستانی عزادار جا رہے ہیں. اور جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں کروڑوں کے حساب سے, وہاں پاکستان کا پرچار کرنا, اس کا فلیگ لے کر ایک ترجمانی کرنا اپنی ریاست کی, تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس میں تو حکومت کو تعاون کرنا چاہیے, لوگوں کو فیسلیٹ کرنا چاہیے کہ وہ جائیں وہاں, ان کے ملک کی ترجمانی کریں. اور وہاں جتنے بھی ہم نے دیکھیں لوگ جو خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی بے شمار لوگ تھے جنہوں نے وہاں خدمت گاہیں کھولی ہوئی ہیں, اور وہ بھی پاکستانی دیکھے ہم نے, اور وہاں فلیگ دیکھے پاکستان کا. میں نے خود اس کی ویڈیو بنائی ہے, یہاں لوگوں کو دکھایا بھی ہے. اور یہ چیز دیکھ کر تو ان لوگوں کو یہ ذہن میں نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی ترجمانی یہ بھی وہاں کر رہے ہیں لوگ, اور ان کو فیسلیٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. ہمارا مثبت رول روز روشن کی آیا ہے. اور بعض لوگ جو ہمارے تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی محب وطن ہیں, تو ہمیں کسی سے محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اس ملک کی رگوں میں ہمارا خون ہے, ہمارے بزرگوں نے اس کو بنایا ہے. اس کی بقا ہے, اس کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے, اس کی سرحدوں کے اوپر اپنا جانوں کے نذرانے دینا, یہ ہم اس سے درک نہیں کرتے. لیکن یہ جو ہمارے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے, یہ بیچارے کسی کے ایجنڈے پہ ہو رہا ہے.
किसी का टास्क दिया हुआ है जो तशय्युह के साथ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वरना दुनिया जानती है कि हमारा पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुस्बत रोल है और हम जहाँ गए हमने पाकिस्तान की तर्जुमानी की है और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है। अभी जब कोयटा में जो मारे गए हमारा फौजी जो पुलिस वाला मारा गया, कितने फौजी जवान हैं जिन्होंने अपने सरहदों की हिफाजत के लिए जान कुर्बान किया, हमारा मुस्बत रोल है, इसीलिए आज मुल्क बचा हुआ है। और ये कुव्वतें जानती भी हैं कि हमारा रोग क्या है इस मुल्क के अंदर, तो लिहाजा हम समझते हैं कि वो हमारे साथ ज्यादती कर रही है, ज्यादती को रोका जाए। ये ज्यादती करने से हमारा नुकसान नहीं होगा, रियासत के चेहरा खराब हो रहा है। ऐसा ही है। मौलाना साहब ये बताइएगा कि मौजूदा जैसे सूरत हाल पर आपने बात किया और जो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में 8 साल के बाद खुदकुश हमला हुआ है और वहाँ जो जिसने कांस्टेबल जो शहीद हुआ है वो भी अहले बैत का मानने वाला था, उसके सिलसिले में भी काफ़ी दुआएं हो रही हैं और हम पब्लिक राइट्स की तरफ से भी उनके ख़ानदान के साथ हज़ार तज़ियत भी करते हैं और उसकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो भी हैं। तो इस पर ज़रा बात कीजिएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर दोबारा यानी जो दहशत गर्दी है उसका रुख फ़िरका वारियत की तरफ मोड़ा जा रहा है, तो उस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई है या आगे आप लोगों ने बात की है मुतल्लिका अदारों से? देखिए, मैं समझता हूँ अभी जिस सूरत हाल से गुजर रहा है पाकिस्तान की इंतहाई तारीखी तौर पर ऐसा वक्त कभी पाकिस्तान पर नहीं आया। 75 साल 74 साल की तारीख में कभी पाकिस्तान पर ऐसा वक्त नहीं आया जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। इसमें कोई चीज भी इस वक्त स्टेबल नहीं है, कोई भी स्टेबल नहीं है। हुकूमतों को अपना नहीं पता, ठीक है ना, कि वो रहेंगी नहीं रहेंगी। अपोजिशन की सूरत हाल आपको पता है, तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल में कोई इत्मीनान तक जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक, ये तो पहली अलर्ट जारी हो गया था, पाकिस्तान में सानियात होने वाले हैं, वाक़यात होने वाले हैं, दहशतगर्दों ने अपनी कमर कस ली और दहशतगर्द किसी वक्त भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मैं तो इस बात पे हंसता हूँ, हैरान होता हूँ है आपको जब इतनी पहले खबर मिल गई कि ये वाक़यात होने वाले हैं, तो वाक़े होने के बाद लकीरें पीटी जाती हैं। वाक़े होने के बाद जो है वो दहशतगर्दों के टुकड़े उठाकर डीएनए टेस्ट किए जाते हैं, उनके फिर ताने बाने। भाई कितने तो तुमने जिंदा दहशतगर्द पकड़े, तुम्हें नहीं मालूम है कि दहशतगर्दों के अड्डे कहाँ हैं, इनकी फैक्ट्रियां कहाँ हैं, किसने बनाया, कौन पालता है, कौन पैसा देता है, कौन। ये पाकिस्तान एक स्टेट है ना, इस स्टेट के अंदर एक दहशतगर्दों ने स्टेट बनाई हुई अपनी। आज तक पाकिस्तान के नहीं मालूम हुआ किसी को कि ये कल्पेट कहाँ पलते बढ़ते हैं, कहाँ से तुम्हें खदशात हैं, कहाँ से थ्रेट मिलती हैं। तो जब तक ये मालूमात सबको है, लेकिन जब तक इनके खिलाफ कोई मौसर ऑपरेशन नहीं होगा। देखिए, मैं एक जुमला कह रहा हूँ और इस मेरे जुमले को महसूस कीजिएगा, ये सब कंट्रोल्ड चीजें हैं। जब आप चाहते हैं स्विच ऑन करते हैं, जब आप चाहते हैं स्विच बंद कर देते हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अच्छा, ये बताइएगा कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद जो मिसिंग पर्सन हैं और दूसरे मुकदमात हैं और बाकी जो रूल ऑफ लॉ के मामलात हैं, आप क्या समझते हैं कि कुछ बेहतर होने की तवक्को है? जी, मेरा हाल है रब्ता मुनक़ता हो गया है अल्लामा साहब से, और क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत कम रह गया, ख़त्म होने वाला है। सबसे पहले हम पब्लिक राइट्स की तरफ से जो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में G10 के एरिया में जो कांस्टेबल शहीद हुए हैं खुद हमले में, उसकी मज़म्मत भी करते हैं और हज़ार तज़ियत करते हैं उनकी फैमिली के साथ। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े हादसे से और काफ़ी जानों के ज़िया होने से बचा दिया और ख़ुद हिम्मत की है, उस दहशतगर्द का पीछा किया, गाड़ी रोकी है, उसकी तलाशी लेते हुए खुदकुश हमला हुआ है और वो उसमें शहीद हो गए हैं। तो इस किस्म के नौजवान अगर हमारे मुल्क में हैं जो कुर्बानियाँ देते हैं, अपनी कुर्बानी देकर बेशुमार लोगों को की जानें बचाई हैं उन्होंने, और खराज तहसीन पेश करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उन लोगों को या उनकी फैमिली को सहारा दें और उस पर उनके साथ हज़ार यकजहती करें। इसके अलावा मिसिंग पर्सन के हवाले से हमने बात इस वजह से की है क्योंकि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने रब्ता किया है कि हमारी आवाज़ यहाँ सुनी नहीं जाती, तो आप इस पर बोलिएगा कि क्वेश्चन उठाइएगा ताकि शायद आपकी आवाज़ कोई सुन ले। तो क्योंकि एक
بچہ ہے تو اس کی عمر تھی 7 سال جب اس کا باپ وہ ساتھ سویا ہوا تھا رات کو اپنے باپ کے ساتھ، تو اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ابھی وہ اس کو 8 سال ہو گئے ہیں اور وہ اس کی عمر تقریباً 15 سال ہو گئی ہے، اور اس نے رابطہ کیا تھا کسی ذریعے سے، اور اس نے یہ بتایا کہ ابھی میں کیونکہ 1 سال کے بعد 16 کا ہو جاؤں گا، لیکن میں ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں 8 سال سے کہ میرا باپ میرے بستر سے اٹھ کر چلا گیا تھا تو وہ نہیں آیا، اور کوئی پتہ نہیں ہے وہ زندہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن میں انتظار کر رہا ہوں۔ دروازے پر جب دستک ہوتی ہے یا کوئی بھی آتا ہے تو میں بھاگ کر جاتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ شاید میرا باپ واپس آ گیا ہے۔ اور اس طرح کی سچویشن جب ہم نے سنی ہے، ہمیں باقاعدہ طور پر اطلاعات دی گئی ہیں کہ یہ سچویشن ہے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار لوگ اسی طرح اپنے گھروں سے غائب ہیں۔ تو وہ جب سنے بندہ یا جس کے گھر سے کوئی غائب ہوتا ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی اس پر مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن دیکھ کر تو ہم مجبوراً اس کو ہائی لائٹ کیا پبلک رائٹس، اور جب پبلک رائٹس کے لیے میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا تو اس وقت بھی مجھے بے شمار میسیجز آئے کہ یہ ٹاپک بڑا خطرناک ہے، آپ اس پر بات نہ کیجیے گا، لیکن حق بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خطرناک ان لوگوں کے لیے ہوگا جو غلط ایکٹیویٹیز میں ہوں گے۔ ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو مظلوم ہیں، جن کو بے گناہ اٹھایا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں رول آف لا ہونا چاہیے ملک میں، اور ملک میں رول آف لا کی اگر حکمرانی ہوگی تو اس لوگوں کے ساتھ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم یہی کہتے ہیں پھر بھی پبلک رائٹس کی طرف سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو متعلقہ حکام ہیں ان کے ساتھ کہ اس کو باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو رجسٹر کیجیے گا، جو لوگ غلط ہیں ان کے خلاف کارروائی کیجیے گا، اور جو بے گناہ ہیں ان کو ان کے اپنوں کے ساتھ ملائیے گا، ان کو واپس اپنے گھروں میں پہنچائیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو دوبارہ نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔